खुश आमदीद। आज हम तारीख की एक बहुत ही मशहूर जंग थर्मोपाइली की जंग पर बात करेंगे। ये 480 कबल मसीह में लड़ी गई, यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले। जी बिल्कुल। और इस गुफ्तगू के लिए हमारे पास काफी दिलचस्प मवाद है। विकिपीडिया से मालूमात हैं, रेडिट पर जो बहसें होती हैं वो हैं, कुछ तारीखी मज़ामीन, किताबों के हिस्से, मतलब काफी कुछ है जिस पर हम बात कर सकते हैं। हाँ, और हमारा मकसद ये है कि इस जंग की हकीकत क्या है, इससे जुड़ी कहानियां क्या हैं और वक्त के साथ ये कैसे बदलें। क्या वाकई वैसा ही हुआ जैसा हमें बताया जाता है? सही। और इसकी अहमियत क्या थी, इसकी मीरास आज क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ये जंग तो मतलब तारीख की सबसे मशहूर आखिरी मुज़ाहमतों यानी लास्ट स्टैंड्स में से एक मानी जाती है। तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो पहले बुनियादी बातें कर लें। ये जंग हुई कहाँ और कब? ये हुई 480 कबल मसीह में। जगह थी थर्मोपाइली, यूनान में एक तंग साहिली दर्रा। उसे गरम दरवाजे या हॉट गेट्स भी कहते हैं। गरम दरवाजे? वो क्यों? वहां गंधक के कुदरती चश्मे थे, इस वजह से। अच्छा, और कौन लड़ रहा था? आमने सामने कौन था? एक तरफ तो यूनानी शहरी रियासतों का इत्तेहाद था, उनकी क़यादत कर रहे थे स्पार्टा के बादशाह लियोनिडास अव्वल, और दूसरी तरफ थी फारस की बहुत बड़ी हखामंशी सल्तनत, जिसका बादशाह था ज़र्कसीज़ अव्वल। ये फारस कर यूनान पर दूसरा बड़ा हमला था। पहला तो एथेंस ने मैराथन में रोक दिया था ना? जी बिल्कुल, लेकिन इस बार ज़र्जीज़ कहीं ज्यादा बड़ी फौज लेकर आया था। इसी खतरे को देखकर यूनानी रियासतों ने, जो आपस में लड़ती रहती थीं, उन्होंने 481 कब्ल मसीह में कोरिन्थ में एक इत्तेहाद बनाया। ये तो बड़ी बात थी उनके लिए। बहुत बड़ी बात थी। स्पार्टा और एथेंस उसमें आगे आगे थे, और एथेंस वाले थेमिस्टोक्लीस की क़यादत में अपनी बहरी फौज भी तैयार कर रहे थे। ठीक है, अब जरा फौजों की बात करते हैं। यूनानी फौज में कितने लोग थे? शुरू में अंदाजा है कि तकरीबन 7000 फौजी थे। लियोनिडास खुद अपने 300 खास स्पार्टन शाही मुहाफिजों के साथ थे। उन्हें हाइपेज कहते थे। ये स्पार्टा के बेहतरीन जंगजू थे। सिर्फ 300 स्पार्टन? मतलब पूरी फौज क्यों नहीं आई स्पार्टा से? ये सवाल तो जहन में आता है। हाँ, उसकी वजह भी दिलचस्प है। उस वक्त स्पार्टा में ना एक अहम मजहबी त्यौहार चल रहा था, कॉर्निया, और ओलंपिक खेलों की वजह से जंगबंदी भी थी। ओह, मजहबी पाबंदियां थी। जी, तो पूरी फौज को जंग पर भेजना मुमकिन नहीं था। तो लियोनाइडस इन 300 मुहाफिजों को लेकर गया, जो शायद ऐसी सूरत हाल के लिए मुस्तस्ना थे। और वो डेल्फी की पेशन गोई वाली बात, वो क्या थी? हाँ, वो मशहूर कहानी है कि डेल्फी की पुजारिन ने कहा था, या तो स्पार्टा तबाह होगा या उसका बादशाह मारा जाएगा। तो क्या लियोनाइडस उस पर यकीन रखता था? देखिए, इस पर बहस है। कुछ लोग, जैसे रेडिट वगैरह पर बात होती है, वो समझते हैं कि ये कहानी बाद में बनाई गई है, शायद स्पार्टन प्रोपेगेंडा, ताकि शिकस्त को एक क्या कहते हैं, बहादुराना कुर्बानी दिखाया जा सके। मतलब ये कि असल वजह फौजी थी या मजहबी पाबंदी, लेकिन कहानी बाद में बना दी गई। हो सकता है। असल नीयत क्या थी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बहस खुद अहम है कि हम तारीख को कैसे देखते हैं। सही। अच्छा, दूसरी तरफ फारसी फौज, इसकी तादाद का क्या अंदाजा है? कदीम ज़राए तो लाखों में बताते हैं। जी, हेरोडोटस जैसे मौरखीन ने तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, 10-20 लाख तक, लेकिन वो काबिल यकीन नहीं लगता। तो आजकल के मौरखीन क्या कहते हैं? जदीद अंदाजे ज्यादा मोहतात हैं। वो कहते हैं कि शायद 1,20,000 से 3 लाख के दरमियान फौजी थे, जो फिर भी उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ी फौज थी। और ये सब फारसी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कसीरुल कौमी फौज थी। सल्तनत के हर कोने से लोग शामिल थे। ज़र्कसीज़ के मकबरे पर जो तस्वीरें हैं, उनसे भी अंदाजा होता है। इतनी बड़ी फौज के सामने सिर्फ 7000 यूनानी? तो फिर थर्मोपाइली ही क्यों चुनी दिफा के लिए? ये जगह बेहतरीन थी। मतलब तस्वीराती तौर पर ये दरा बहुत तंग था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ समंदर। तो इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये कि फारसी फौज अपनी तादाद का जोर नहीं दिखा सकती थी। एक वक्त में थोड़े ही फौजी आमने सामने आ सकते थे। यूनानियों का प्लान था कि वो उन्हें यहाँ रोकेंगे, वक्त हासिल करेंगे, ताकि बाकी यूनान तैयारी कर ले। जी, और शायद बहरिया को भी मौका मिल जाए। और फारसियों के लिए यहाँ से गुजरना जरूरी था। बहुत जरूरी।
اتنی بڑی فوج کو راشن پانی پہنچانا تھا، آگے بڑھنے کے لیے انہیں یہ درہ پار کرنا ہی تھا۔ ان کی سپلائی لائنز کے لیے یہ لازمی تھا۔ وہاں وہ پرانی فوکیس والی دیوار بھی تھی جسے یونانیوں نے مرمت کر کے استعمال کیا۔ تو میدان سج گیا، ایک تنگ درہ، تھوڑے سے یونانی اور سامنے ایک بہت بڑی فارسی فوج۔ جنگ کتنے دن چلی؟ کل 7 دن کا معاملہ تھا، لیکن اصل لڑائی 3 دن ہوئی۔ اور پہلے 2 دن وہ کیسے گزرے؟ حیران انگیز طور پر پہلے 2 دن یونانیوں نے فارسیوں کو روکے رکھا، ان کے ہر حملے کو پسپا کیا۔ وہ کیسے؟ کیا خاص بات تھی ان کی لڑائی میں؟ ان کی فارمیشن، جسے فلینکس کہتے ہیں، سپاہی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی بڑی گول ڈھالیں ایسپس کہلاتی تھیں، وہ ایک دیوار سی بنا لیتے۔ اچھا، وہ آرگائیو گرپ والی ڈھالیں؟ جی ہاں، اور ان کے لمبے نیزے آگے ہوتے تھے۔ اس دیوار کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ یہ جو سپاہی تھے، ہوپلائٹ، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ پیشہ ور فوجی تھے؟ زیادہ تر نہیں، یہ عام شہری ہوتے تھے، کسان، کاریگر۔ اپنا سامان جو کافی مہنگا ہوتا تھا وہ خود لاتے تھے۔ ان کی طاقت اتحاد اور نظم و ضبط میں تھی۔ سوائے اسپارٹنز کے؟ ہاں، اسپارٹن بالکل مختلف تھے۔ ان کی تو پوری زندگی ہی جنگ کی تربیت تھی۔ بچپن سے ہی سخت ٹریننگ؟ جی بالکل، ان کا مقصد ہی بہترین جنگجو بننا تھا۔ خود پر قابو، کمیونٹی کے لیے وفاداری، یہاں تک کہ اسپارٹن عورتوں کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ وہ کیسے؟ ان کا کام تھا بہادر جنگجو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا۔ جب مرد جنگ پر ہوتے تو وہ گھر بار سنبھالتی، ان کی بڑی عزت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش میں مرنے والی عورت کو جنگ میں مرنے والے مرد کے برابر درجہ ملتا تھا۔ اور وہ کم بولنے کے لیے بھی مشہور تھے، ہے نا؟ لیکونک۔ جی، لیونیڈس کی بیوی گورگو کا وہ مشہور جواب، جب لیونیڈس جا رہا تھا اور اس نے پوچھا اگر تم واپس نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تو لیونیڈس نے کیا کہا؟ بس اتنا کہا، کسی اچھے آدمی سے شادی کرنا اور اچھے بچے پیدا کرنا۔ اس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 دن کی لڑائی میں کیا ہوا؟ پارسیوں نے کیا کیا؟ ہیروڈوٹس بتاتا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے میدی اور سسینین دستے بھیجے، وہ ناکام رہے۔ پھر زرکسیز نے اپنے بہترین فوجی بھیجے، لافانی یا امورٹلز کہلانے والے۔ 10,000 تھے وہ۔ ان کے شاہی محافظ؟ جی، لیکن وہ بھی یونانی دفاع نہیں توڑ سکے، انہیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہیروڈوٹس تو لکھتا ہے کہ زرکسیز 3 بار اپنی کرسی سے اچھل پڑا تھا، غصے اور پریشانی میں۔ جی، یہ بھی ذکر ہے۔ یونانیوں کی ایک اور چال یہ تھی کہ وہ تازہ دم دستے آگے بھیجتے رہتے تھے، مطلب وہ تھکتے نہیں تھے۔ تو پہلے 2 دن تو یونانیوں کا پلڑا بھاری رہا، زرکسیز بھی پریشان ہوگا۔ بالکل، لگ رہا تھا کہ شاید یونانی کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس کا تعلق میدان جنگ کی بہادری سے نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ غداری۔ اوہ! ایفیلٹیز نام کا ایک مقامی یونانی تھا، ٹروچس کا رہنے والا۔ اس نے انعام کے لالچ میں فارسیوں کو ایک خفیہ پہاڑی راستہ بتا دیا۔ خفیہ راستہ؟ جی، انوپیا پاس۔ یہ راستہ یونانی فوج کے پیچھے سے نکلتا تھا۔ یہ ایفیلٹس کون تھا؟ کوئی بڑا آدمی تھا؟ نہیں، ہیروڈوٹس کہتا ہے وہ ایک مقامی چرواہا یا عام باشندہ تھا، ملیائی قبیلے کا۔ کچھ اور نام بھی لیے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر الزام ایفیلٹس پر ہی آتا ہے۔ اور اس کا کیا بنا پھر؟ پکڑا گیا؟ نہیں، جنگ کے بعد بھاگ گیا۔ یونانیوں نے اس کے سر پر انعام رکھا تھا۔ کئی سال بعد تھیسالی میں اسے کسی نے قتل کر دیا۔ وجہ کچھ اور تھی، ذاتی دشمنی۔ لیکن اسپارٹنز نے پھر بھی قاتل کو انعام دیا۔ جی، ان کے لیے وہ غدار تھا۔ ایفالٹس کا نام تو یونانی زبان میں غدار اور ڈراونے خواب کا مترادف بن گیا۔ تو اس غداری نے سب کچھ بدل دیا۔ تیسرے دن کیا ہوا پھر؟ جب رات کو لیونیڈس کو پتا چلا کہ فارسی فوج پیچھے پہنچ رہی ہے، وہ سمجھ گیا کہ وہ گھر گئے ہیں۔ اس نے فوراً ایک میٹنگ بلائی۔ اور کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ زیادہ تر یونانی فوجیوں کو فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ بچ جائیں اور بعد میں لڑ سکیں۔ لیکن لیونیڈس اور اس کے اسپارٹن وہ وہیں رہے۔ جی، یہی وہ لمحہ ہے جو اس جنگ کو یادگار بناتا ہے۔ لیونیڈس نے فیصلہ کیا کہ وہ اور اس کے 300 اسپارٹن وہیں رکیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ صرف اسپارٹن؟ نہیں، ان کے ساتھ تھیسپیا شہر کے 700 فوجی بھی اپنی مرضی سے رک گئے۔ ان کا شہر وہیں قریب تھا، انہیں پتا تھا فارسی گزر گئے تو سب تباہ ہو جائے گا۔ اور تھیبنز کا کیا؟ سنا ہے وہ بھی 400 کے قریب تھے۔
ان کا معاملہ تھوڑا مشکوک ہے۔ کچھ کہتے ہیں لیونیڈاس نے انہیں زبردستی روکا تھا، ان کی وفاداری پر شک تھا، اور آخر میں جب شکست یقینی تھی تو کہا جاتا ہے کہ تھیبنز نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو آخری وقت میں کون کون لڑ رہا تھا؟ 300 اسپارٹنز، 700 تھیسپین اور شاید 900 کے قریب ہیلوٹس بھی تھے۔ یہ اسپارٹا کے غلام یا نیم آزاد کسان تھے جو فوج کی مدد کرتے تھے۔ یہ آخری لڑائی کیسی تھی؟ بہت شدید۔ تیسرے دن یونانی تعداد میں بہت کم تھے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے۔ پہلے وہ کھلے میدان میں لڑے، پھر پیچھے ہٹ کر ایک چھوٹی سی پہاڑی کولونس ہل پر جمع ہو گئے، اور وہاں انہوں نے آخری مقابلہ کیا۔ نیزیں ٹوٹ گئے تو تلواروں سے، تلواریں گئیں تو ہاتھوں سے، دانتوں سے لڑے۔ ہیروڈوٹس کہتا ہے وہ سب مارے گئے سوائے ان تھیبنز کے جنہوں نے ہتھیار ڈالے۔ لیکن یہ ساری تفصیلات یہ کیسے پتہ چلیں؟ وہاں تو کوئی بچا نہیں ہوگا۔ یہ اچھا سوال ہے۔ ریڈٹ پر بھی یہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، کچھ قاصد شاید آخری وقت میں بھیجے گئے ہوں، کچھ مقامی لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر فارسی فوج میں بھی یونانی تھے، ان سے بھی بات پھیلی ہوگی، فارسیوں کے اپنے ریکارڈ ہوں گے۔ اور جنگ کے بعد جب لاشیں وغیرہ اٹھائیں گئی، ہیروڈوٹس کہتا ہے زرکسیز نے لیونیڈاس کی لاش کی بے حرمتی کا حکم دیا۔ تو ان چیزوں سے بھی کہانیاں بنتی ہیں۔ تو جنگ ختم ہوئی، فارسی جیت گئے، درہ کھل گیا، نتیجہ کیا نکلا فوری طور پر؟ فوری نتیجہ تو یہ کہ فارسی فوج آگے بڑھ گئی، انہوں نے بوئوشیا اور ایٹیکا کے علاقے فتح کیے، ایتھنز شہر جلا دیا۔ فوجی لحاظ سے یہ یونانیوں کی بڑی شکست تھی۔ لیکن کیا یہ فارسیوں کے لیے پائریک فتح تھی؟ ایسی جیت جس کا نقصان بہت زیادہ ہو؟ نہیں، زیادہ تر مورخین ایسا نہیں مانتے۔ ہاں، فارسیوں کا جانی نقصان زیادہ تھا، لیکن ان کے فوج اتنی بڑی تھی کہ وہ یہ نقصان برداشت کر سکتے تھے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اسے پائریک فتح کہنا ٹھیک نہیں؟ شاید۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ اس جنگ نے یونانی بحریہ کو سیلمس کی جنگ کے لیے وقت دیا، اس پر بھی سب متفق نہیں۔ کچھ مورخ جیسے کوکویل کہتے ہیں کہ جو چند دن یہاں ملے وہ سیلمس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں تھے۔ فارسی فوج خود بھی آگے بڑھنے میں تھوڑا وقت لگا رہی تھی۔ تو پھر اگر فوجی لحاظ سے یہ اتنی فیصلہ کن نہیں تھیں، وقت بھی زیادہ نہیں ملا، تو پھر یہ جنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اصل میں فوجی سے زیادہ اخلاقی اور نفسیاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، لیونیداس اور اس کے ساتھیوں کی موت نے انہیں ہیرو بنا دیا، شہید بنا دیا۔ ان کی قربانی نے باقی یونانیوں میں ایک نئی روح پھونک دی، حوصلہ بڑھایا کہ ہاں، ہم فارسیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میراتھن میں تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے مقابلہ۔ جی، یہ نقطہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھرموپائلی الگ تھی۔ یہ جان بوجھ کر دی گئی قربانی تھی، شکست سامنے دیکھ کر بھی ڈٹے رہنا۔ دوسری بات، یہ اسپارٹا کے لیے ایک بڑا پروپیگنڈا موقع تھا۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے اس شکست کو اپنی بہادری، نظم و ضبط اور قربانی کی کہانی میں بدل دیا۔ وہ ڈیلفی والی پیشن گوئی، جس پر شک ہے کہ بعد میں بنی، وہ بھی شاید اسی کا حصہ تھی۔ اور اگلے سال جب پلاٹیا میں یونانی جیتے تو تھرموپلائی کو اس جیت کی بنیاد بتایا گیا۔ لیکن آج کل کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ بے معنی قربانی تھی۔ ہاں، یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں، خاص طور پہ آن لائن بحثوں میں، کہ کیا یہ ایک اچھی فوجی حکمت عملی تھی؟ کیا قیمتی جانیں ضائع نہیں ہوئیں؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم بہادری کے نام پر ایسی قربانیوں کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟ وہ زیلنسکی والی بات بھی اسی سلسلے میں تھی۔ جی، جب یوکرین کے صدر نے کہا تھا کہ وہ لیونیڈاس کی طرح ایک کہانی بننے کی بجائے اپنے لوگوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ زاویہ ہے سوچنے کا۔ کیا تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال بھی ہے؟ ایک فارسی گورنر تھا اریوبرزانیس، اس نے بہت تھوڑی فوج کے ساتھ سکندر کو روکنے کی ایسی ہی کوشش کی۔ اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی کہا جاتا ہے ایک مقامی چرواہے نے غداری کی اور سکندر کو خفیہ راستہ دکھا دیا۔ کمال ہے، تو تھرموپائلی کی یاد آج بھی باقی ہے، یادگاروں کی شکل میں، کہانیوں میں۔ جی ہاں، آج وہاں جائیں تو لیونیڈاس کا ایک بڑا کانسی کا مجسمہ ہے، اس کے نیچے وہ مشہور الفاظ لکھے ہیں، مولون لابے۔ آؤ اور لے لو۔
بالکل، اور قریب ہی ان 730 پینس کی یادگار بھی ہے۔ اصل پرانی یادگاریں تو نہیں بچی؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گئیں، لیکن وہ جو کولونس پہاڑی ہے جہاں آخری لڑائی ہوئی، وہاں ایک پتھر نصب ہے جس پر سائمنڈیز کا مشہور مرثیہ لکھا ہے۔ وہ مشہور شعر، اس کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: اے اجنبی، جا کر اسپارٹا والوں سے کہنا کہ ہم یہاں پڑے ہیں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ سادہ مگر بہت گہرا پیغام۔ جی، یہ اسپارٹن نظم و ضبط، فرض شناسی، سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اور اس پیغام کا اثر صدیوں تک رہا ہے، فلموں میں، کتابوں میں۔ 300 فلم تو بہت مشہور ہوئی۔ جی ہاں، 300 نے تو اسے بالکل نئے انداز میں پیش کیا۔ ثقافتی طور پر تھرموپائلی ہمت، آزادی کے لیے قربانی، فرض نبھانے کی علامت بن گئی۔ مغرب میں تو اسے جمہوریت بمقابلہ آمریت کی جنگ بھی سمجھا جاتا رہا۔ لیکن اس کا استعمال متنازع بھی رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہوا ہے۔ کچھ سیاسی گروہ جیسے یونان میں گولڈن ڈان یا برطانیہ میں کچھ بریگزٹ کے حامی، انہوں نے بھی اس علامت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی میراث بھی سادہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تھرموپائلی ایک پیچیدہ واقعہ ہے، فوجی شکست مگر اخلاقی فتح، افراد کے فیصلوں کا بڑا کردار، لیونیڈاس، ایفالٹیس اور کہانی کی طاقت کہ کیسے ایک واقعہ نسل در نسل بیان ہوتا ہے اور بدلتا ہے۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو شاید سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اسے یاد کیسے رکھتے ہیں۔ اکثر صرف وہ آخری بہادرانہ مزاحمت یاد رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ 300 والی بات۔ جی، لیکن اس کا پورا سیاق و سباق، دوسری تشریحات، اس قربانی کے پیچھے کیا کیا محرکات ہو سکتے تھے، ان سب پر اتنا غور نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ انداز ہماری آج کی سوچ پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ بہادری، فرض، جنگ کی قیمت، ان چیزوں کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ سے صرف وہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگیں، یا اس کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جو تھرموپائلی جیسی کہانیاں اٹھاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اس زبردست گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کو بھی تاریخ کے اس اہم باب کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔